अस्सलाम वालेकुम। आज बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया कि आपने इमरान खान साहब मुल्क व कौम और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। पहले भी हुक्मरान जो थे कई एक ने पूरी कोशिश की कि नौजवानों को ऐसे कारोबार करने का मौके मुयसर हों ताकि वो डिग्री हाथों में लिए घूमते ना फिरे। तो एक मेरा दोस्त था, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरा बेटा बीए पास है, हुकूमत ने एक स्कीम निकाली है जिसमें जो बीए पास बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हुकूमत यूटिलिटी शॉप देगी। तो मैंने कहा इसमें फिर रुकावट क्या है? उसने कहा मैंने दरख्वास्त तो दे दी है, लेकिन जो अफसर है मुतलका वो कहता है जी कि अब बेहतर है आप इस्लामाबाद जाके मुतलका जो बड़ा अफसर है उससे मंजूरी ले आएँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो मुंतज़िर हैं, तो आप अच्छे लोग हैं, आपको सही गाइड कर रहा। तो उसने मुझे कहा कि मैंने एक सिफारिश ढूंढी है मिनिस्टर तक, तो उनके पास चलते हैं, वो गुजरात के मिनिस्टर हैं, तो उनसे सिफारिश करवाते हैं। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं उसके साथ गया, उसका सिफारिश भी साथ था। वो मुझे ले लिया, हम सब वहाँ गए जहाँ मिनिस्टर बैठते हैं। जो उसका हमायती था वो मिनिस्टर का बहुत दोस्त यार था। मिनिस्टर साहब ने उठ के उसके वेलकम कहा और उसने बताया जी कि ये मेरे भाई हैं, इनका बेटा बीए पास है, वो यूटिलिटी शॉप का काम करना चाहता है, उसके बाद नौकरी नहीं, डिग्री है। तो मिनिस्टर साहब ने कहा ये तो कोई बात नहीं, अभी आप पार्टिकुलर दे, मैं बात करता हूँ। वो मिनिस्टर साहब ने फ़ोन उठाया, पीए से कहा कि फलां डायरेक्टर से मिलाओ। वो शायद यूटिलिटी शॉप का डायरेक्टर था जिससे उन्होंने बात की, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि इनको भेज दो मेरे पास, मैं अभी ऑर्डर किए देता हूँ। मिनिस्टर साहब ने उठ के मैं वापस कहा हाँ, खुश डायरेक्टर साहब के पास किया। डायरेक्टर साहब ने, क्योंकि मिनिस्टर के रेफरेंस से किए थे, उन्होंने चाय वगैरह पिलाई। उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ, समझे आपका केस हो गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ आपके जो गुजरात लोकल अफसर वो फैक्स भेज दिए, उस पर जो चाहे शिकायत है वो आप पूरी कर लें, तो आपका ये पास हो गया। हम वापस चले आए, मैंने उसे मुबारक दी। उसने आके घर पे बेगम को बताया कि बेटा हमारा जो है बारगुज़ार हो गया, यूटिलिटी शॉप होगा, बैठ के काम करेगा। 2-2.5 लाख हुकूमत ने रखा था, वो जमा करवाना है। उसने कहा ये मैंने अरेंज किया हुआ है। अगले दिन जब हम उस मकामी अफसर के दफ्तर में गए तो उसने वो फैक्स दी। उसने कहा जी ये आप पूरा करके ले। शायद बड़ी नॉर्मल थी, ऊपर लिखा हुआ था एक शर्त थी कि आप किसी जिस जगह करना चाहते हैं, अगर वो किराए की दुकान है तो उससे आप किरायानामा लिखवा लें कि वो 5 साल तक आपको बेदखल नहीं करेगा। आप अपना बैंक का स्टेटमेंट लाएँ जिसमें तकरीबन 2.5-3 लाख जमा हो, बैंक बैलेंस हो, वो ले आएँ इस बेटे के नाम का। और तीसरा ये है कि अपनी सनद हो। और एक चौथी बात जो एंड पे लिखी हुई थी कि लोकेशन जो हो ना वो मौजूदा यूटिलिटी शॉप से 1.5 मील दूर हो। हाँ, हमने उस वक़्त ये इस बात को इतना वेट ही नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे दिन मैं अपने उस दोस्त के साथ, उसने मुझे लिया कि चलो भाई हम देख के आए, क्योंकि वो चाहता था मैं सब कुछ करके बेटे को दूँ। तो हम निकले, एक यूटिलिटी शॉप देखी, फिर उससे 1.5 मील के फासले पर गए तो वहाँ भी दूसरी थी, फिर 1.5 मील गए, फिर वहाँ भी यूटिलिटी शॉप। इसी तरह देखते देखते हम शहर से बाहर चले गए, और उसके बाद जो 1.5 मील का अरसा हमने मोटरसाइकिलों पे वो माइलोमीटर 0-0 करके चलते थे कि 1.5 मील नापे। तो जब 1.5 मील ख़त्म हुआ वहाँ नाला बिम्बर था। मैंने कहा भाई गुड, इस नाले में तुम्हारी यूटिलिटी शॉप बेटे की खुल जाएगी। हम शहर के दूसरी तरफ 1.5 माइल
دیکھتے دیکھتے اینڈ تک چلے گئے. وہ بھی 1.5 مائل بنتا تھا جہاں سے جنگل سٹارٹ ہوتا تھا. اب سمجھ آئی کہ اصل بات کیا ہے. جو متعلقہ منسٹر صاحب ہیں ان کی تو نیک نیتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کام ملے. انہوں نے آرڈر کر دیا. نیچے جو افسران بیٹھے ہیں انہوں نے ان کے آرڈر کو مان بھی لیا اور ان کے سامنے رکھ دیا جناب جی ہے کہ جگہ ہو، وہ 3 لاکھ روپیہ شو کرائے، ڈگری شو کرائے، اور نیچے لکھ دیا کہ 1.5 میل دور ہو. وہ منسٹر صاحب بھی ہماری طرح یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اس میں بڑی خرابی ہے. 1.5 میل کرتے ہوئے یہ اسٹوڈنٹ یا تو شہر سے باہر نکل جائے، کیونکہ شہر میں تو ہر جگہ یوٹیلیٹی شاپ تقریباً 1.5 مائل سے کم وقفے پہ ہے. تو ہم پھر واپس اسلام آباد اس ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئے. تو ہم نے کہا جی یہ جو شرط ہے 1.5 میل کی یہ تو پوری نہیں ہوتی. اتنی یوٹیلیٹی صاحب پہ آپ کے سرکاری، وہ تو 1.5 میل کا ایک گلی میں ہے تو 4 گلیوں بعد بھی ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں 1.5 میل کا. تو جو بیچارہ اسٹوڈنٹ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 1.5 مائل کا آپ نے قانون بنا دیا، اپنے لیے لاگو نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، منسٹر صاحب آپ کے دوست جا رہے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے کہہ کے متعلقہ جو ہے اس میں سے امینڈمنٹ کرا لیں قانون کی. اب بھائی ایک یوٹیلیٹی شاپ کے لیے کون قانون چینج کرے گا؟ کتنا پروسیس اڈاپٹ ہوگا، اسمبلی میں جائے گا، کیس بنے گا، سب کچھ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فیسلٹی دے بھی دی اور کوئی اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا پریکٹیکلی. لیکن جو منسٹر صاحب ہیں وہ تو خوش ہے کہ ہم نے عوام کے بچوں کے لیے ایک بہتر کام کر دیا. اب جو ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں نمبر 2 پرسن، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اچھا کام ہماری اجازت کے بغیر ہو جائے. انہوں نے تو اپنے ہاتھ پہ رکھ رہا تھا کہ اگر سرکاری یوٹیلیٹی شاپ جہاں سے وہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہوں گے ان کے مقابلے میں پرائیویٹ لوگ بھی لے کے آ جائے تو ہمیں کیا ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھ دی جس کا پورا ہونا ناممکن تھا. لہٰذا وہ اسکیم پریکٹیکلی ناکام ہوگی. حکومت نے، منسٹر صاحب نے کہا ہم نے تو فیسلٹی دی ہے، عوام انٹرسٹڈ نہیں. اب یہ نہیں پتہ. اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے جتنی اسکیمیں نکالی ہیں آج تک ان کی نیک نیتی پہ کوئی شبہ نہیں. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ ان کو غور کرنی چاہیے کہ یہ جب مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک انہوں نے کہا کہ جو فارن لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ان میں کچھ شرائط بھی ہوگی. تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ ایک ایک شرائط کو پریکٹیکلی غور کریں گے بھی تو نہیں پتہ چلے گا. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ کھلوانے ہیں ان کے لیے ویب سائٹ کے نیچے ایک سجیشنز کے لیے کالم چھوڑے. وہ لوگ جس پوائنٹ پہ سمجھیں کہ یہ پوائنٹ غلط ہے، اس کی بجائے یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، وہ اپنے وہاں ویو دے سکے. اور خان صاحب تقریباً 2 ماہ بعد ان سب جو لوگوں کے ذاتی ویو ہیں، وہ سجیشنز ہیں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. دیکھیں وہ جو یوٹیلیٹی شاپ والا مسئلہ تھا منسٹر صاحب نے تو کر دیا، امپلیمنٹ بھی ہو گیا، اخبار میں آ گیا، سب کچھ ہو گیا کہ جی بچے اگر بی اے پاس ہے 2 لاکھ تو یوٹیلیٹی شاپ لے لیں. لیکن درخواست دیتے وقت یہ نہ دیکھا گیا کہ 1.5 مائل رکھ دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یوٹیلیٹی شاپ تو ہر دوسرے محلے میں ہے، تو ان کو بھی کیوں نہ اجازت دی چاہیے. جیسے کرانے کی دکانیں ایک منڈی میں 500 دکان ہوتی ہے تو وہاں تو کوئی بیان نہیں ہوتا کہ 7 کرانے کی دکان نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یہ حکومت کیوں کرتی ہے؟ جتنی شاپ زیادہ ہوگی اتنی سیل زیادہ ہوگی. لیکن جسٹ کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. جو افسران وہ ڈیل کرتے تھے ان کے ہاتھ میں وہ پرائیویٹ جو بچے ہونے تھے وہ نہیں قابو آنے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا طریقہ کرو کہ منسٹر بھی خوش ہو جائے، اسکیم بھی آ جائے اور کوئی بچہ فائدہ بھی نہ اٹھا سکے. لیکن اگر اس ویب سائٹ کے نیچے ایک سجیشن کا ہوتا تو جو بندے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس وجہ سے اسکیم ناکام ہو رہی ہے وہ اپنی سجیشن وہاں دیتے. منسٹر صاحب 2 ماہ بعد پڑھتے انہیں پتہ لگتا کہ یہ کیا بکواس ہے. وہ اسے بلا کے ڈانٹتے ڈپٹتے اپنے سیکٹری کو، یہ ختم کرو یہ 1.5 مائل والی. وہ چاہے وہ ارینج کرے اور لے لے،
اس نے کام کرنا ہے بھائی، سیل اس نے کرنی ہے، چیزیں اس نے دینی ہے، لوگوں کو سہولت اس نے دینی ہے۔ کرانے دکان جہاں جو مرضی کھول لے، اسے ہم تو نہیں روکتے۔ اپنے کاروبار کے لیے ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ 1.5 مائل سے دور ہو، تو یہ پابندی تو ہے ہی۔ تو وہ پابندی اگر ختم کر دی جاتی، یقین مانیے کہ اتنی جو ٹیٹی شاپ کھل جانے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پرائیویٹ بچوں نے کھول لینے تھے، آج وہ بے روزگار نہ ہوتے، ان کے پاس ایک اچھا کاروبار ہوتا۔ حکومت کی ہر اسکیم کے بعد ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اس میں ہچ، جس کی وجہ سے وہ پوری اسکیم ناکام ہو جاتی ہے۔ اس ہچ کو صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جن پہ وہ لاگو ہوتی ہے۔ حکومت امپلیمنٹ کر کے اس کے بعد دیکھتی نہیں کہ کیوں ناکام کیوں ہو رہی ہے۔ تو ناکامی کی وجہ بھی اگر انہیں افسران سے وہ کہیں گے کہ آپ بتائیں ناکام کیوں، وہ تو کبھی اس طرف نہیں جائیں گے 1.5 مائل والی اسکیم کی طرف۔ وہ تو اور بتائیں گے جی لوگ نہیں جی پڑھے لکھے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ 8 گھنٹے بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کو کام کا ایکسپیرینس نہیں، اس لیے نہیں۔ تو یہ جو باتیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس جو اپلیکینٹ ہے اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی ہے تکلیف تو ہمیں بتاؤ، پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ آپ نے خان صاحب جو بھی اسکیمیں بنا رہے ہیں، یہ بہت اچھی اسکیمیں ہیں۔ اس وقت ان کا پورا بھرپور فائدہ اسی لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ ان میں کچھ چند ایسی چیزیں رکھ دی جاتی ہے کہ عوام وہ پوری نہیں کر سکتے، تو ان سے رائے لی جائے۔ ہر امپلیمنٹ ہونے والی نئی اسکیم کے وقت جو لوگ تالیاں بجاتے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ان کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ منسٹر صاحب خوش کرنے کے لیے واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل تو وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جو فیلڈ میں ہیں، ان سے پوچھے، جو نئے اکاؤنٹ کھولنے والے فارمر ہیں ان سے پوچھے کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں جس کی وجہ سے آپ ڈال رہے یا آپ اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، سجیشن دے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایوری تھنگ از اوکے دین اٹس اوکے۔ اگر کوئی بندہ اس میں لکھتا ہے کہ جناب یہ شک ہے، اس کو آپ دور کر دیں، تو اسے اگر وہ دور کر دیں گے تو کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تو لیٹ می سے کہ عوام کو اس میں حصے دار بنائیں، صرف افسران تک محدود نہ رہیں کہ جو اپنے اے سی دفتر میں بیٹھ کے آپ کو سجیشن دے دیتے ہیں عوام کا یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے۔ پریکٹیکلی وہ عوام میں سے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ آٹے ٹنڈے بھاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا جو باہر لوگ ہیں وہ کس طرح پیسے بچا رہے ہیں، ان کے کیا بات ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بس جی ٹیکس دے، سارا کچھ آن دی ریکارڈ ہو، وہ پتہ نہیں بیچارے کیسے سرحدیں پار کر یہ اور روزی کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک آپ بات پہنچا دوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی افیکٹو ہوگی، لیکن مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ منسٹر صاحب جو بھی آپ نئی اسکیم بنائیں وہ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو، میری دعا ہے، سب پاکستانی بھی دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ویب سائٹ رکھیں جس میں کم سے کم 6 ماہ آپ عوام سے ان سے تاثرات لیں، ریٹرن وہ آپ کو سبمٹ کریں، آپ خود پرسنلی ایک دفعہ بیٹھ کے اسے ریویو کر لیں، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ یہ کامیاب ہو رہی ہے یا اس میں کوئی سکم رہ گیا ہے جو جان بوجھ کے ان افسران کی طرف سے کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اسکیم پریکٹیکلی ناکام ہو جائے۔ اس کا فائن پیپر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کریم ہے اس کو بیچنے کے لیے سامنے ایک خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، اور وہ بات کرے، بیک گراؤنڈ پہ اس کے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے منہ پہ کوئی شروع ہو جائے کھجلی تو ڈاکٹر سے رجوع کرے یا بغیر ڈاکٹر کے اسے بات استعمال کرے۔ تو یہ بات بہت چھوٹی چھوٹی لکھی ہوگی جو سائڈ افیکٹ ہوگا، باقی بڑا بڑا ہوگا لکھا۔ اس لیے یہ ہے کہ فوائد تو بڑے لکھے جاتے ہیں، سائڈ افیکٹ چھوٹے ہوتے ہیں۔ پلیز عوام کو موقع دیں کہ وہ آپ تک ڈائریکٹ اپنی رائے پہنچا سکیں ہر اسکیم کے بارے میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں، اگر آپ عوام سے بھی تھوڑی رائے لے لیا کریں تو آئی تھنک دس از گڈ آئیڈیا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھنے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان میں سروائیو، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پھر ملاقات ہو۔ السلام علیکم۔